And now, on his birthday today, I invite Shri Tariq Fateh Sahab. इस मुल्क में इस धरती पे पिछले सन 711 से एक क्या कहेंगे, एक वबा सी फैली हुई है, जिसके तहत यानी 80 मिलियन तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है जो जेनोसाइड हुआ इंडिया में ओवर द लास्ट 1000 years. बल्कि they say that it is the most horrendous killing of a people in their own home in the name of an ideology. लेकिन उसकी बात करने पे पाबंदी है, या किसी हुकूमत ने नहीं कानून बनाया कि इसके बारे में सेक्शन 144 5 आदमी से ज्यादा नहीं, और ये सेक्शन बी इसमें ये गुफ्तगू नहीं ना। ये ऐसा खौफ है, अमेरिका में इसे कहते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, चाहे जितने भी जुर्म कर ले कोई गोरा बोल नहीं सकता उसके अगेंस्ट। यहां पे हिंदुस्तान में खुशकिस्मती या बदकिस्मती समझिए कि जब जो जुर्म हिंदुस्तान ने किया वो ये कि प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों को पनाह दी थी राजा दाहिर ने सिंध में, और दुनिया की पहली मस्जिद एक हिंदू राजा थे अपने केरल में, उन्होंने कही ये जमीन ले लो, ये आते हैं यमन वमन से, इनको मस्जिद बना दो यहाँ। वो बेचारे उनकी कब्र ओमान में है, हिंदुस्तानियों को नहीं पता ये सब बातें जो हैं ये आपके आउट ऑफ कोर्स होती हैं। आप लोग MBA कर रहे हैं, उसमें लगे रहे आप लोग, सब बड़े होकर CEO बनेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब आएगी सबकी नौकरियां लग जाएंगी वहीं पे, क्योंकि आने वाली है। तो इस जुर्म में वो जो एक शय है जिसे मैं इस्लामिज्म कहता हूं, और मैं नहीं बल्कि आपके जो तराना लिखने वाले दोगले शायर थे इकबाल, उन्होंने भी अल इस्लामिया कहा, इस्लामिज्म यूज किया, और इस वक्त मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी भी इस्लामियत ते साइलेंट होता है अरबी में, इसलिए इस्लामिया अल इस्लामिया जो अखवान मुस्लिमीन का है वो हमारे यहाँ इस्लामियत बल्कि सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था एक जमाने में, इस्लाम नहीं इस्लामियत। ये बड़ा सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के स्कूलों में भी इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता, इस्लामियत पढ़ाई जाती है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, नजर भी आता है सब सामने। उसकी जंग है दुनिया से, और उसमें फलसफा जो है उसका जो आज की दौर में पिछले 1000 साल से तो हो रहा, आपके देवबंद का जो वो है मदरसा या इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बड़े फख्र से लिखा है कि हमारा मदरसा जो है महमूद गजनवी के मॉडल पे बना है माशाअल्लाह। ये इंग्लिश में छपी हुई है, आज की बात कर रहा हूं। उनको अभी तक शर्म नहीं आई है कि उस शख्स का नाम लिया जा रहा है जिसने इनकी धरती के साथ क्या कुछ नहीं किया। तो उनका अब तक हिम्मत है मौलानाओं की कि वो एक मुल्क जिसमें 80% हिंदू रहते हों कि हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले के नाम पे वो यूपी में एक मदरसा बनाए, बोले ये है वहां से आया है, कर लो क्या कर सकते हो, ये एटीट्यूड है। लेकिन इसको ना मुसलमान समझ रहा है यहाँ का कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो इतना बुरकाव आ गया है इस मुल्क में कि सऊदी आके हैरान होते हैं। जिन्होंने 1950-60s में इंडिया देखा है वो आज यकीन ही नहीं करते हैं कि क्या हो गया। दुपट्टे हट गए, हिजाब आ गए, और ओढ़नी लफ्ज जो है वो गायब हो गया, क्योंकि ओढ़नी अरबी वर्ड नहीं है और दुपट्टा भी ओढ़नी अरबी वर्ड नहीं है, ना फारसी है। तो हिजाब क्योंकि अरबी का वर्ड है तो इजिप्शियंस की तरह पहनो, और जो ना पहने उसे कहो ये उरिया औरत है, ये तो नंगी घूम रही सड़क पे।
یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس جنگ کے بارے میں جس پہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن جو آپ پہ جنگ نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کے یہ ایمان ہے، اور وہ ہے جنگ غزوہ ہند۔ غزوہ ہند کا جو تعلق ہے شریعہ سے آتا ہے۔ پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، ایک بڑی سمپل سی چیز، یہ 10 منٹ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں کا کرائسس کیا ہے دنیا میں۔ پہلے ہمارا قرآن اسمبل ہوتا ہے اور وہ ایک کتاب کی فارم میں نہیں ہے اور ہمارے پروفٹ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کی اسمبلی پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ تیسرے خلیفہ آنے تک قرآن کا مجموعہ جو تھا، جسے ہم کہیں گے کنٹیگوس کرونالوجیکل آرڈر، جیسے کتاب ہوتی کہ جیسے اللہ سے وحی آئی پیغمبر اسلام کو 1 2 3 4 اور 142 تک چلی، اس وقت تک کیونکہ کتاب کی شکل میں کوئی چیز نہیں تھی تو اس کا ارینجمنٹ ہوا کہ سب سے بڑی سورت پہلے اور سب سے چھوٹی آخر میں۔ اس کا مطلب گنتی ہے قرآن کی جو آج آپ دیکھیں وہ شروع ہوتی ہے 42، پھر جاتی ہے نمبر 8، پھر 76، پھر 2، پھر 39، پھر 82۔ اچھا وہ کیونکہ سمجھ نہیں آتی تو مولوی کہتا ہے کہ تمہارا ایمان خراب ہے، تم کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب کوئی ہندو پڑھتا ہے تو کہتے یہ تو ہندو ہے، یہ تو ویسے ہی دشمن ہے۔ جب کوئی گورا پڑھتا ہے بولا یہ تو شرک، یہ تو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے اللہ کا خود بیٹا، تو یہ تو ہم سب سے بڑا کافر ہے۔ یعنی گنجائش ہی نہیں رکھی عقل کی کہیں بھی۔ حضرت علی نے اس وقت دیکھیں یہ، اچھا شیعہ سمجھیں کیا ہوتا ہے پلیز۔ شیعہ کا مطلب ہے سیاسی جماعت۔ ایک تھے شیعہ عثمان اور ایک تھی شیعہ علی، یہ دو پارٹیوں کی جنگ تھی، جس کے اندر دوسرے خلیفہ پہ جنگ ہوئی، تیسرے پہ ہوئی، چوتھے پہ ہوئی، اور 3 کو ہمارے مسلمانوں نے چاقو پکڑ کے نماز پڑھتے ہوئے علی کو تو جمعے کی نماز میں مارا۔ تو ہمارے کردار شروع سے یہ ہے کہ جب بات سمجھ میں نہیں آئی چاقو نکال لیا اور یوں گنڈے کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس وقت کا پاکستان بنا دیا لوگوں نے، خارجی اس میں نکلے، یہ حالت کر دی کہ اسلام کے پہلے 100 سال مکمل ہونے سے پہلے اسی پروفٹ کی ہر بچے کی گردن کاٹ دی۔ کن لوگوں نے؟ جو پروفٹ محمد کے دشمن تھے لیکن مسلمان بن گئے تھے، جس کا نام معاویہ ہے یا یزید ہے، جو پرانی امید ڈائنیسٹی جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا 711 میں، جس میں اب بھی آپ کے دلی میں دکانوں میں کتابیں بک رہی ہیں۔ محمد بن قاسم بڑا ایسا پینٹنگ بنائی ہوئی ہوتی، گھوڑے پہ آ رہا ہوتا ہے۔ He came to capture the prophet's family that had got refuge by a Hindu king by the name of Raja Daya. نہ مسلمان کو پتا ہے نہ ہندو کو پتا ہے۔ مسلمان کو پتا ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ تو ذرا امی نے نہیں بتائی تھی بات، یہ اور یہ پڑھ لی تو اب کیا ہوگا، چچا ڈانٹیں گے، اور وہ نہیں ڈانٹے تو مولوی تو ڈانٹتا ہی رہتا، ویسے بھی اچھے دن میں ڈانٹتے تو برے دن میں کیا ہوگا، تو چپ کر کے کہتا ہے بس برداشت کر لو، میٹرک پاس کر لو، انٹر کر لو، کالج کر لو، انجینئر بن لو۔ مسلمان ہندوستان میں جو وہ کہتا ہے چپ کر کے زندگی گزار لو، پاکستان میں جو کہتا ہے وہ ایک ٹانگ پہ ناچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں مار دیں گے ایک مسلمان 10 ہندو پہ آ گئی۔ یہ 1000 سال سے چل رہا ہے۔ جس شخص نے پناہ دی اس فیملی کو، وہ مار دیا سب کو۔ اسی حسین کو بچانے کے لیے کوئی فرانس سے نہیں آیا، کوئی افریقہ سے نہیں آیا کہاں سے؟ وہ پنجاب اور کشمیر کے ہندو براہمن آ گئے، جن کے رشتہ داری ہو گئی تھی ایران کے جو رولر کی 2 بہنوں میں سے ایک کی شادی ہوئی پروفٹ کی فیملی میں، دوسری کی دتوں میں ہوئی۔ وہ آئے بچانے امام حسین کو، وہاں قتل عام ہوا کہ کوئی نہیں آیا چین سے یا سعودی عربیہ سے بچانے، جو پاکستان اور اسلام کے اس وقت بڑے دوست ہیں۔ ہندوستان کے لوگ آئے، ہندو مسلمان، پروفٹ محمد کی فیملی کو بچانے کے لیے۔ ہم نے اس کا احسان کیسے لوٹایا؟ ہم نے ہندوستان کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ ہاشم مسکرا کے کہا اور بیٹھ گئے۔ پھر یہیں یو پی سی پی بہار میں بنا پاکستان، اور یہیں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کر لو جو کرنا ہے، پاکستان کی بھی ایسی تیسی، بنگلہ دیش کی بھی ایسی، بات رہتے پتہ نہیں
کروڑوں سال سے آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ہماری ایک ہی فلائٹ ہے, ہم جاتے ہیں ختم. ہمارے لیے دنیا ٹرانزٹ لاؤنج ہے. ہم صرف بورڈ پہ دیکھتے رہتے فلائٹ کب جا رہی ہے بھائی جنت کو, یہ جا رہی ہے, ایئر انڈیا کینسل, لیٹ, یہ وہ کینسل ہو گیا, اچھا جلدی جاؤ, یہ چل رہا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم ایک ڈیتھ کلٹ بن گئے. ہماری زندگی موت کے بعد شروع ہو رہی ہے, آپ زندگی یہاں بزانے کی کوشش کریں. یہ کانٹرڈکشن آپ کو سمجھنا پڑے گا اور مسلمان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہی ہے زندگی. یہ گھوڑے ووڑے پہ اوپر کہیں نہیں جاؤ گے تم, اور آپ کو بھی سمجھ لیں اینڈ میں پتا چلے گا وہاں جا کے کی کریا کی گل مان لائی, وہ سارے یہیں بیٹھے ہوئے, سب بیٹھے ہوئے, ہم خچر چلا رہے ہوں گے, یہ وہ ختم ہو گئے سارے لائف. اس چکر میں پڑھے لکھے لوگ اپنی زندگی دے رہے ہیں, بم پھاڑ رہے ہیں کہ جیٹ ایئر جا رہی ہے جنت کو, اور وہاں آپ ایسی ایئر ہوسٹس ملے گی 72 کہ آپ پہچان نہیں سکتے. یعنی آپ یہاں لونڈوں کو ڈیٹ نہیں کرنے دے رہے. ارے اس کی گرل فرینڈ ہے, جانے دو بھائیا, بیٹی کسی سے محبت کرتی, پیار کر, شادی کرنے دو نہ, مرنے کے بعد ملے گا سب کچھ. ابے پاگل ہو گئے, کوئی نہ منی بیک گارنٹی, نہ کیش ملے گا, کچھ نہیں. اس نے کہہ دیا مولوی نے, وہ پگڑی باندھے ہوئے, عجیب سی داڑھی, اس کی مونچھ کٹی ہوئی, کیسے کیسے لوگ آ گئے ہندوستان میں, وہ کہہ رہے وہاں ملے گا, ہم کہہ رہے وہاں ملے گا. ارے نہیں ملے گا بھائی, کوئی آئے نہیں وہاں سے واپس. ہندوؤں سے پوچھ لو, یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, انہوں نے کو بتایا. اور اگر ایران میں یہ ہو تو بولے بھائی پارسی تو سارے غائب کر دیے. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو اتنا ہندو بیٹھا, سب ایک تو آگے بتائے بھائی میں وہاں گیا تھا تو وہاں ایک بڑا زبردست 5 اسٹار جنت لگی ہوئی تھی, مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ایسے, اورنگزیب بھی یوں سٹا پی رہے تھے, اور دارا شی کو بیٹھے وہ کچھ لکھ رہا تھا, وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا. بولے کیا چکر میں پڑے ہوئے ہو. یعنی یہ بجائے اس کے کہ ریئلسٹکلی کو بات ہمیں سمجھ میں آئے, دنیا بھر کا مذاق بن گئے. دنیا میں یہ حالت ہوگی کہ مسلمان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. ہمارے حصے میں ایک ہی کام رہ گیا کہ یہ سالے جھوٹ بہت بولتے ہیں. آپ کے پاس ارے صاحب ہم ہندو مسلم بھائی جیسے ہی چلو پاکستان کے اپنے رشتے دار سے ملنا, بولا صاحب کیا بات کریں, کیا گندا ملک ہے یار, کیا آپ کے یہاں دیکھو ٹویوٹا کروڑا چل رہی ہے. یہی ہم سنا کرتے تھے, انڈیا میں امبیسڈر چل رہا ہے, ہم مسلمان ہیں, جیسے ان کے باپ نے ٹویوٹا کرولا بنائی ہے. آئی بات پھر غزوہ ہند کی دوبارہ کہ وہ شریعہ, وہ اس کے اندر پری ڈیٹرمنڈ ٹروتھ ہے کہ جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی, یوم قیامت, بالی ووڈ میں قیامت کو یوز کرتے ہیں, کیا قیامت حسینہ ہے یا کیا قیامت کا کھانا بنایا ہے. یہ بھی مسلمان ہیومر, اسلامک ہیومر میں تھا کہ جو چیز ان کو صوفی کو پتا کہ ہونا کچھ نہیں, وہ نیگیٹو کو پازیٹو میں کر دیتا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے مسلمان کی کہ ایسی کنڈیشنز کریٹ کریں کہ یہ دنیا ختم ہو. یہ آپ کا اور اس کے 2 انڈیکیشن ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دبیک جو شہر ہے جس پہ آئیسس کا قبضہ ہے, یا اب ختم ہو گیا, شاید کردوں نے لے لیا, ایک وہ جنگ روم سے, روم کا مطلب یورپ, تو اے گریڈ کی جو جنگ ہوگی جس میں گورے اور عرب لڑیں گے, وہ ہوگی دبیک میں یورپ کے اگینسٹ, کرسچنوں کے اگینسٹ. لیکن دوسری جنگ غزوہ ہند ہوگی جس میں بی گریڈ کے مسلمان ماریں گے ہندوؤں کو. اور جب تک ہندوستان کا ہر ہندو مسلمان نہیں ہو جاتا اس وقت دنیا ختم ہی نہیں ہو سکتی. اس چکر میں بیٹھے ہوئے لوگ, اور کوئی ایک آپ کے یہاں اس وقت اسلامک لیڈر نہیں ہے جو اس کا مذاق اڑائے یا ڈیناؤنس کرے یا کہے کہ جہاد از اینٹی اسلام. دے آر اسٹل سٹنگ دیئر. آئیڈیولوجیکل وار جو ہم نے لڑنی ہے وہ آپ ہار رہے ہیں. کیوں؟ آپ ذکر ہی نہیں کر سکتے, اس کی بات ہی نہیں کر سکتے, نہ سینس آف ہیومر. کارٹون بنا دو تو رائٹ, بچی کی شادی ہو جائے تو رائٹ, یعنی لڑکا اگر نماز پڑھنے نہیں کیا ہے تو اس کی پٹائی. یعنی ہر مصیبت جو ہے ہم مسلمانوں پہ آ گئی کہ ہماری شکلیں غصے میں رہتی ہیں ہر وقت. ہمارا کارٹون بھی بنتا ہے تو غصے میں مولویوں دیکھ رہا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہنستا ہوا گوپ جیسا مسلمان بیٹھا ہوا, کوئی ہیپی کیریکٹر نکل ہی نہیں رہا ہم سے, کوئی بگز بنی جیسا یا
ٹام اینڈ جیری ٹائپ کے کیریکٹرز ہے ہی نہیں. سب غصے میں ایک دم ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ارے تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ وہ سعید نقوی صاحب نے کہا زیادتی ہو رہی ہے. اگر ان سے زیادتی ہو رہی ہے تو باقی 1 بلین جو ہندوستانی ہے، جو غریب ہے، مر رہا ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی بڑی ہو گئی. یہ ابھی جو ان کی نئی کتاب آئی ہے، دی ون آف دی موسٹ پریولیجڈ مسلمز ان انڈیا سیڈ دس. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں جا کے سالو ہوگا، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان پہ نظر رکھیں. آپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اور کیونکہ کانگریس کے مسلمان موسٹلی اردو بولنے والے مولانا آزاد ٹائپ کے کلچر، لکھنؤ کے ادھر ادھر بانکے گھومتے تھے، انہوں نے کہا یہ باچا خان پٹھان کدھر سے اس کو پھینکو. آپ نے پورا NWFP جس پہ کانگریس کی حکومت تھی آپ نے دے دی خیرات میں. یار اپنا کام چلنے دو، یہ کہاں پٹھان کابلی والا کیا چکر ہے، دفع کرو. بلوچستان کے جب لیڈر آئے مولانا آزاد کے پاس کہ یہ ہم اسٹیٹ آف کلات آپ کے حوالے کرتے ہیں، تو مولانا آزاد کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے. وہ سمجھتے تھے کہ صرف اردو بولنے والا مسلمان ٹاپ گریڈ مسلمان ہوتا ہے یا عربی. یہ باقی ابوالکلام عبد جیسے آپ کے پریزیڈنٹ تھے تامل ناڈو کے، اور بنگالی پتہ نہیں کہاں سے کیرلا ویرلا کے تھرڈ کلاس. He rejected Balochistan because in his mind they were not good Muslims because they didn't speak Urdu. آپ اندازہ لگائیے 60% آف پاکستان تو آپ نے یو واکڈ اوے. یعنی آپ نے اوپننگ بیٹسمین جو تھے وہ ریٹائر کر کے کہتے تو گھر آ جائے، آپ بہت رن زیادتی ہو رہی ہے، سامنے والوں کی 200 رن کی اوپننگ پارٹنرشپ ہے، تم لوگ گھر جاؤ. یہ کوئی کرتا ہے؟ کوئی اپنی زمین چھوڑتا ہے؟ اور یہ آپ نے اس وقت 47 میں نہیں چھوڑی، آپ نے کارگل میں چھوڑ دی. سامنے فوج نہیں ہے، پاکستانی بھاگ گئے ہیں. سرکار نے کہا نہیں یہاں رک جاؤ، یہ لائن آف کنٹرول ہے. لائن آف کنٹرول ہے. تم دنیا میں 70 سال سے چیخ رہو POK. ایک تو ہندوستان میں ابریویشن اتنے ہیں، آپ ہیڈ لائن اٹھائیں 4 تو ابریویشن ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ہیلپ گائیڈ چاہیے ہوتی کہ پڑھے کہہ رہا آدمی. اینی وے، گلگت بلتستان از انڈین ساورن ٹیریٹری، کسی ہندوستانی کو نہیں پتا. مظفر آباد از این انڈین سٹی، ڈزنٹ میٹر. MBA میں امتحان میں سوال ہی نہیں ہوتا، اور پیسے کمانے میں ضرورت نہیں پڑتی. ہر ہندوستانی لڑکا پیسہ بنانا چاہ رہا ہے، اور ہندوستانی لڑکی پیسے بنانے والے کی بیوی بننا چاہ رہی ہے. یہ میری بیٹی کی اسیسمنٹ ہے یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں. اس نے کہا ڈیڈ سارے سردار خالستان بنانا چاہتے ہیں، سارے مسلمان خلافت چاہتے ہیں، اور سارے ہندو جو ہیں وہ CEO بننا چاہتے ہیں. تو وکیل اور گنڈے کی جنگ میں کب وکیل جیتا ہے؟ وہ کہہ رہے میں آپ کو بتاتا ہوں قانون نے 2 لپڑ لگائے، وکیل ڈاؤن. آپ کے سامنے گنڈا بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو استادی دے رہے ہیں کہ ہم اتنی ڈونیٹ کرتے ہیں، ہمارا یہ سافٹ پاور ہے، فلانا ہے، ہم 8000 سال پرانے 20,000 پڑھ رہے ہیں. ارے مونجو دارو تو چھوڑ آئے تم لوگ، کون کس کو پڑھی ہے یہاں 5,000 10,000 کی؟ اتنی غیرت ہوتی تو چھوڑتے سندھ کو. تم کیا رونا رو رہے ہو کہ اتنی سیولائزیشن، سافٹ پاور، ڈی پاور، بی پاور؟ ارے D1 ویزے کے لیے تم نے کلنٹن کو ووٹ ڈال دیا. اپنے ملک کی دشمن عورت جس کی چیف آف سٹاف پاکستانی مسلم برادرہڈ کی تھی، 90% انڈین نے ووٹ اسے دیا. جیب میں کتنا روکڑا ہے، جیب میں سارا چکر روکڑے کا بنا دیا. یعنی انڈین کی امپریشن یہ بن گیا کہ اس کو پیسے دو، ختم. وہ دھرم بدل دیا. 2 گورنر ہیں انڈین، دونوں کرسچن ہو گئے. ایسی کیا بات تھی سکھزم میں کہ وہ نکی جو ہے وہ نکی ہو گئی؟ ہیلی کہاں کی یار؟ ہیلی تو کامنٹ ہوتا ہے بھائی. تو ایسی یعنی ٹوٹل فراڈولنٹ. وہ دوسرا جو لوزیانا کا گورنر ہے وہ 2 دفعہ دھرم بدلا. پہلے غلط کرسچن ہو گیا، پھر اس نے کہا صاحب غلط ہو گیا، انہوں نے کہا 2 سال بعد چلو کیتھولک بھی ہو جاتے. If that is your reputation, that neither your past nor your religion, nothing counts except money, then Pakistan will beat the crap out of you. اور آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. یہ جو باقی
20 करोड़ मुसलमान बैठे हुए हैं यूपी के, ये क्यों नहीं जाते लड़ने के लिए आतंकवादियों के साथ? भर्ती करें ना उनको फौज के अंदर। आजम खान को बोले चलो अपनी भैंस के साथ चलो, या सारे लड़के आओ, फिर दिखाओ, बात करो, हम भारत के ये हैं, जान देने। अबे हर मौलवी कहता जान देने के लिए तैयार है। अबे जाना है उधर। किसने रोका तुझे पाकिस्तान को हमला करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, शाम को मुशायरे पे भी तो जाना है। वी बिकम जोकर्स। तो ये समझिए कि इस हिंदुस्तान जिसको आप चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, वो इसलिए नहीं आप चाहते कि दुनिया में अमन आए, आप इसलिए चाहते हैं कि फिर हम कहें कि जब एयरपोर्ट पे जाएं तो वीजा देखे इंडियन पासपोर्ट, सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है यमन में। आपकी 200 नर्सें निकल गई, आपने कहा भाड़ बन गया यमन। यही हुआ ना, मोजुल के अंदर जो थे इंडियन, वो निकले। इंडिया के अखबारों में कभी छपता ही नहीं कुछ इराक के बारे में। आप सारे अखबार उठा लीजिए, आज बताइए कि यमन में क्या हुआ। आपका तो पिछले 2000 साल से यमन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, लेकिन पैसा आ जाता है तो यमन जाए भाड़ में। सऊदी अरेबिया उससे लगे हुए सब। पाकिस्तान आपको नचवा रहा है हर जगह। वो सर्जिकल स्ट्राइक आपने एक की है, वो सर्जिकल स्ट्राइक 1947 से कर रहे हैं। दे आर कमिटिंग अ वॉर क्राइम बाय प्रिंटिंग योर करेंसी एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और जो एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट, मोदी साहब, उसको टल्ली देने के लिए 25 और आ गए। यानी बदतमीजी की इंतहा है कि केजरीवाल इज एन टॉप रैंकिंग, यानी एजुकेशन वाइज एक इंडियन सिविल सर्विस का मेंबर, वो भी रेवेन्यू का। रेवेन्यू क्या हुजूर को नहीं पता डिमोनेटाइजेशन क्या है? मतलब बैनर्जी को तो मैं समझूंगा कि उसको पता ही नहीं है। और वो जो पप्पू है आपका कश्मीर का, शेख उमर अब्दुल्ला, और देखो मैं इतना गोरा हूं, मुझे चाँद चिल्लाओ, मैं भी चलूंगा। ये ठीक है। इस बेवकूफ को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया है, वो कह रहे हैं कि रोल बैक डिमोनेटाइजेशन। अरे रोल बैक डिमोनेटाइजेशन नहीं कह रहे कि जैसे सूरज निकले चांद पे जरा रोकना, जरा रोको, रोल बैक। तो वो जब 6 बजे सूरज ऊपर चढ़ गया, जगह 3 बजे पे टाइम पे लाओ। ये इडियट, ये, और इसको वोट दिया दिल्ली वालों ने। तो आपका कैपिटल आप अपने आप को देखें, आपने इलेक्ट कैसे किया उसको? और पंजाब में वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर में नहीं लड़ रहा। पाकिस्तान इज फाइटिंग इन पंजाब एंड इन बांग्लादेश टू टेक रिवेंज ऑफ 1971। फोन भी आ रहे हैं, बंद करें सर। अच्छा, जब आपका तोहफा जो आपने हमें भेजा 90,000 कैदियों को खिला पिला के, जिनको चाबुक पड़ने चाहिए थे, उन्होंने हमने ट्रेनों में बिठा के वाघा की तरफ भेजा। जाओ, इंदिरा गांधी की ये क्रिसमस गिफ्ट जा रही है, इतनी हसीन है बेनजीर, मैं क्या करूं। और उसका बाप स्नूकर खेलता है, हमको तो ये करना ही था शिमला अकॉर्ड। अच्छा, कर दिया। उन्होंने जाके वो 90,000 बलूचिस्तान में डाले, वहां कत्लेआम शुरू किया। ये नहीं किसी ने देखा कि उस वक्त आप डीमिलिटराइज कर सकते थे पाकिस्तान को, जैसे कई कंट्रीज डीमिलिटराइज हुई आफ्टर डिफीट, कि आपके पास 25 टैंक होंगे, 14 अगस्त को आप घुमाइएगा और 10 जेट दे देते हैं आपको, वो फ्लाई पास्ट करेंगे और बाकी आप जाएं घर पे, सिक्योरिटी हमारे हवाले। बट नंबर 1, यू सरेंडर्ड कश्मीर टू पाकिस्तान आफ्टर विनिंग अ वॉर। यानी कभी ये हुआ कि आप जंग जीत गए और आपने कहा अच्छा वो तुम रखो क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी लगती है। और जितने कश्मीरी एडवाइजर थे इंदिरा गांधी के, ऐसे बिल्कुल साढ़े जाए लग देने। The stupid people, you blew a victory, gave it to him, then said Indira Gandhi is the greatest prime minister of this country. यानी हम जो मुक्ति वाहिनी में थे, आप यकीन करिए, we were in a state of shock कि इंडिया ने क्या किया, दगा दिया बंगालियों को। आपने ना सिर्फ 90,000 कैदी दिए, अपने 5,000 वॉर क्रिमिनल
ریپس کو پناہ دی اور کہا کوئی گل نہیں جی، سائیڈ آرمز. سب کے سب ہندوستانی فوج والے پنجابی، ان کی دوستی کس سے ہوئی؟ پاکستانی پنجابیوں سے. ایک آپ کا بنگالی جنرل نہیں تھا. مکتی باہنے والے جو پنجابیوں سے لڑ رہے تھے ان کو پتہ چلا انڈیا کی فوج بھی پنجابی ہے. اب آپ بتائیے، there was no connection among, after the first 2 weeks, there was no connection. What did Pakistan do? It went back into Bangladesh. General Irshad, General Zia, Khalida Zia. Khalida Zia is a product of those military camps. There, it is evident. آپ کے یہاں تھوڑی سی تہذیب ہوتی ہوگی، میں پنجاب سے ہوں، ہمارے یہاں کوئی گنگا جمع تہذیب نہیں ہے. ہم تو انڈس اور راوی کے ہیں، جیسے اندر ہیں ویسے ہی باہر ہیں. اب دیکھیے کہ اس وار کے بعد ذوالفقار علی بھٹو in a press briefing says we will create Bangladesh in India, but it will be on our borders. And thus began the Khalistan movement. آپ کو اگر یاد ہو، جو لوگ میری ایج کے ہیں، کہ ایک فوکر فرینڈشپ ہائی جیک ہوا تھا، گنگا نام کا ایک جہاز ہائی جیک ہوا تھا، یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے. The entire project was to destroy India by the Babbar Khalsa and if not by drugs. And they have succeeded. اور آپ کے سب سے زیادہ جنگجو لڑنے والے کشتریہ ٹائپ کے لوگ they have gone now to make money and drive trucks in Canada. کیونکہ آپ کی آرمی میں ریکروٹمنٹ اب ہونے لگ گئی بائی پاپولیشن بیسس. اور ایک پیسے والے کا لڑکا سنتری نہیں ہے 70 سال میں. آپ کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا کبھی بیٹا صوبیدار نہیں ہوگا، افسر ہوگا، ٹرنچ میں نہیں ہوگا. اور دوسرے سائڈ پہ ہر پیسے والا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس نے فلائٹ لینی ہے، وہ جو 5 اسٹار اوپر ہوٹل ہے. So do you understand why you cannot defeat this ideology, this country, without understanding that your main purpose is to fight that ideology? And the only people who can do it are Indian Muslims. And Indian Muslims میں آپ صرف ملتے مولویوں سے. آپ مودی صاحب کو لے لیجئے، یا کانگریس کو لے لیجئے، یا سی پی ایم کو لے لیجئے، جو بھی آتا ہے وہ مسلم فیملی پرسنل لا اور 3 مولوی ساتھ لے کے آتا ہے. داڑھی والے، کسی کے مونچھ نہیں ہے، کھسیانی ہنسی ہر. گجرات میں بھی میں نے مودی صاحب کو دیکھا، جب مسلمانوں سے فوٹو کھینچتی ہے 5-10 لمبی داڑھی والے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے کہ مسلمان اسکیٹر نہیں ہے، کوئی ایتھلیٹ نہیں ہے، کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی آٹو چلانے والا نہیں ہے، کوئی پان بیچنے والا نہیں ہے. ہمارا کام یہی رہے گا کہ لمبی داڑھی بغیر مونچھ کے ہو گئے ہم، اور تب جا کے کوئی نان مسلم انڈین پالیٹیشین کے آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا مسلمس، دا مائنورٹی. اور مائنورٹی میں کیا؟ ایکسٹریم مائنورٹی، یعنی وہ شخص جس کو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرائیں وہ ہماری لیڈر بن گئے. آپ کے یہاں آئے کوئی مولوی لے کے ایسے کہ صاحب بیٹی کے لیے رشتہ آیا، اب دیں گے؟ لوگوں کو خوف آ جاتا ہے، ارے بیٹی کا حشر کیا ہوگا. پہلے تو یہ منی بیک گارنٹی نہیں کہ 3 اور آئیں گی برتن دھونے، ہاں وہ ہو گیا تو طلاق کیسے ملے گی؟ گھر بھیج دی تو کیا ہوگا؟ سارا سسٹم از اسٹیکڈ اگینسٹ the Muslims of India by Congress and BJP by empowering the Muslim Personal Law Board. آپ جب یونیورسل سول کوڈ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وہی بجرنگ دل والا حساب آ جاتا ہے کہ سب مسلمانوں کو نکال دو یہاں. ایک بات میں بتا دوں، یہ نکاح ہوا ہے، اس میں طلاق کی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کی قسمت اچھی ہے یا بری، ہم نہیں جانے والے ہندوستان سے، تو بیٹھے ہوئے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ ہم نہیں جا رہے اور یہاں ہی رہنا ہے، تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں میں ہم کس سے بات کریں گے، دوپٹہ پہننے والی سے یا حجاب پہننے والی سے. یہ صاف بات ہے. جس نے عربوں کا، جو عرب ہندوستان کے مسلمانوں کو تھوکتے ہیں، اس کا ادب کیا، اس سے ہم بات نہیں کریں گے. جو ہندوستان کے کلچر، اوڑھنی اور دوپٹہ جو ہندو مسلمان سکھ سب پہنتے ہیں، جو گھونگھٹ آج بھی چلتا ہے ہریانہ کے اندر، جو اس کو کہے گا سر آنکھوں پہ. لیکن ان لوگوں سے جو آ کے 15 سال کی بچیاں عرب آ کے اٹھا جاتے ہیں حیدرآباد سے، کرائے کی بیویاں، اور ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں وہ تو مسلمانوں کی لے گئے، ہمارے تھوڑا پرابلم ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا
اور کسی عرب کو آپ نے نہیں روکا جس نے نیپالی بچیوں کو ریپ کیا تھا یہاں پہ دلی میں، یاد ہوگا آپ کو، ایک نہیں نکلا سڑک پہ. کیسے ہندوستان کی بچی 15 سال کی جا سکتی ہے حیدرآباد دکن سے کسی عرب کی داشتہ بننے؟ 1 لاکھ ہندوستانی کیوں نہیں نکلتا؟ کیا فرق پڑتا ہے ہندو ہے یا پارسی ہے؟ نکلے باہر. نہیں جائے گی ہماری بیٹی. ہندوستان کی لڑکیاں بکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں. اور جس دن ہندوؤں نے، چاہے وہ رائٹ ونگ ہوں یا کانگریسی ہوں یا سی پی آئی سی پی ایم کے ہوں، ان کو ہندو کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس ہندوستان کا تو ہر آدمی ہندو ہے، کوئی سناتن دھرم میں ہے، کوئی اسلام میں ہے، فرق نہیں پڑتا. آپ لوگ جب نان مسلم نکلیں گے تب عرب کو ہوش آئے گا کہ یہ ہندوستان ہے جس سے ہم ٹکر لے رہے ہیں. یہ پاکستان نہیں ہے جو ناپاک لوگوں سے بنایا، جو سور کھانے والے جنا، جو اپنی دوست کی بیٹی لے کے بھاگ گیا، اس کو یو پی والوں نے کہا قائد اعظم. ہم نے بلوچستان اور سرحد میں نہیں کہا تھا اسے قائد اعظم. یا آپ کے سی پی، بہار، مدراس، بمبئی وہیں سے الیکٹ ہوتا تھا نا. تو کہاں وہ بمبئی کے مسلمان؟ کبھی کوئی آیا ہے کہ جناح صاحب غلط تھے؟ کسی ایک نے نہیں کبھی کہا. یہ وہ لوگ نکلے اور کہیں آج کے دن کے بعد کوئی عرب لڑکی اٹھا کے لے کے جائے، ٹانگیں توڑ دیں گے ہم اور بند کر دے پولیس والا. تو یہ ایکشنز ہوں گے جس کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 5000 سال پرانے. لیکن جب تک لاہور میں دیوالی نہیں ہوگی، دیوالی ہو ہی نہیں سکتی. تھینک یو.